आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। न्यूज गेट स्कैंडल का ड्रॉप सीन, परवेज रशीद फारिग, अब किसकी बारी है और 2 नवंबर के फाइनल मैच की क्या तैयारी है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपकी हुकूमत ये 5 साल भी पूरे करेगी, उससे बाद अगले 5 साल भी इंशाल्लाह पूरे करेगी। 4 दिन में ये तफ्तीश कंप्लीट होनी थी। मुझे पता है कि इसलिए नहीं हुई क्योंकि शाही खानदान के नाम है, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। रिवायत है कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल में अगर सदका दे दिया जाए तो मुश्किल टल जाती है। तो क्या आज वजीर इत्तलात परवेज रशीद की कुर्बानी से नून लीग की कोई एक मुश्किल कम हुई है या अभी इसके इम्तहान और भी हैं? सवाल ये है कि क्या कौमी सलामती का ये मामला अब दब गया है या पार्टी तो अब शुरू हुई है? क्या वजह है कि सारे मामलात की 3 दिन में तहकीकात का वादा करने वाले, नतीजा सामने लाने वाले चौधरी निसार गायब हैं? परवेज रशीद को उनके ओहदे से अलग करने के नोटिफिकेशन से पता चलता है कि ना लीक ना फीड बल्कि प्लांटेड खबर पर तहकीकाती कमेटी आज बनाई गई है। तो फिर अब तक क्या हो रहा था? शायद इसीलिए पीपल्स पार्टी परवेज रशीद के साथ साथ चौधरी निसार की भी कुर्बानी मांग रही है। पीपल्स पार्टी के मुताबिक तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फिसल चुके हैं। अब सवाल यह है कि वो पैनामा पर फिसले हैं, कौमी सलामती की खबर पर, या फिर दोनों पर? इमरान खान कहते हैं कि किसी दरबारी की कुर्बानी कबूल नहीं, शायद वो बादशाह की कुर्बानी भी चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या परवेज रशीद की गलती को वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट बनाया जा सकता है? हैरत की बात यह है कि इस नई सूरत हाल में मियां साहब का हर जगह दिफा करने वाले मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी और प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल से वाबस्ता वो सब लोग जो हर फोरम पर मियां साहब की मोहब्बत में लड़ने मरने को तैयार रहते हैं, इस खबर के बाद अचानक मसरूफ हो गए हैं। सबको जरूरी काम याद आ गए हैं। क्या वजह है कि नून लीग की वो तोपें, वो जबानें खामोश हैं, राह फरार इख्तियार कर रही हैं, जिनको इमरान खान मोटू गैंग और पीपल्स पार्टी जीजी ब्रिगेड कहती है? हो सकता है कि वो तोपें, वो जबानें सिर्फ और सिर्फ पैनामा पर इस्तीफे और एहतसाब के मुतालबे पर बोलने के लिए हों। बहरहाल अब देखना यह है कि 2 नवंबर किसका सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है और क्या कप्तान मियां साहब को अपने मुतालबात पर मजबूर कर सकेंगे। इसी तमाम सूरत हाल पे प्रोग्राम में हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN से हमें डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल साहब, शुरू करते हैं प्रोग्राम और आपसे ही करते हैं। सर, न्यूज गेट स्कैंडल का पहला शिकार वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद, क्या मामला यहाँ पे खत्म हो गया है या आपके ख्याल में अब मामला यहाँ से शुरू हुआ है? क्या परवेज रशीद की कुर्बानी काबिल कबूल है या अब नून लीग को और भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में कहा अभी इसके इम्तहान और भी हैं। बिल्कुल, तो वो तो मिसरा सादक आता है यहाँ पे। चीज़ ये है कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ उनकी इम्यूनिटी गई है ताकि वो अपने आप को पेश करें उस इंक्वायरी के सामने, उनसे सवालात किए जा सके। तो अब मेरा ख्याल है कि इस इंक्वायरी की बुनियाद पे जी जो गुत्थी हैं वो खुलनी शुरू होंगी और ये पता लगना शुरू होगा कि ये कौन कौन मुलव्वस थे इसमें। लेकिन एक बात है, अभी आपने कहा गुत्थियां खुलना शुरू होंगी, तहकीकात से पहले ही परवेज रशीद का इस्तीफा क्यों लिया गया है? अहम वजारत है वजीर इत्तलात की, करीबी साथी हैं परवेज रशीद साहब इनके, और इस वक्त में जबकि मुल्क भर में एक बड़ी पॉलिटिकल एजिटेशन का माहौल है, तो इस वक्त में ऐसा काम क्या किसी को खुश करने के लिए है, मुतमईन करने के लिए या खुद को बचाने के लिए? मुतमईन करने के लिए नहीं। मैं समझता हूँ शायद हुकूमत का ये ख्याल हो कि इस तरह करने से शायद इसकी संगीनी जो है हालात की वो कुछ कम हो जाए, हो सकती है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि असल बात तक तो अभी पहुंचे ही नहीं आप। सो तहकीकात जो है वो ये बताएंगी 2-3 चीजें कि पहले तो ये इशू, ये किस किस ने ये इसमें हिस्सा लिया, कौन शामिल था, किसका कसूर था, सोर्स क्या शामिल कौन थे, क्या था, या इससे क्या हासिल करना चाहते थे वो, और फिर इसकी लिंकेजेस कहीं और तो नहीं है। क्योंकि इसका नैरेटिव जो है वो इंडिया और अमेरिका के नैरेटिव से बिल्कुल मिलता है जी, जो हकीकत के बरक्स है। यानी आर्मी हुकूमत को कहती रही कि जिनके खिलाफ एक्शन करें, हमें रेंजर्स बुलाने दें पंजाब में, क्योंकि ये सारे पंजाब में ही हैं।
یہ بھی کہا کہ جی ان کو ہمیں لیگل پار دے دیں، ہم کچھ کر دیں گے، لیکن یہ پرسیپشن ہماری خراب کر رہے ہیں، ان کے جلوس اور جلسے اور یہ حرکتیں جو ہیں ان کی وجہ سے باہر ایک پرسیپشن بن رہی ہے کہ ہم ٹیررزم کروا رہے ہیں، لیکن وہ حکومت نہیں کر رہی تھی، لیکن نیریٹو جو اخبار میں دیا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اچھا، اب چیز یہ ہے، کیا یہ پہلی لیک تھی یا اس سے پہلے 10 ایک ہوئی 2 ہوئی یا پہلے کیا کیا؟ یہ تو انکوائری میں پتہ چلے گا نا سر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب یہ انکوائری میں یہ کھودنا ہے، یہ تو دیکھیں نا، یہ کیس آج گمبھیر ہے لیکن یہ بہت گمبھیر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اور بات، ابھی آپ انکوائری کہہ رہے ہیں بہت گمبھیر مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو انکوائری آپ کے خیال میں کیا یہ موجودہ آرمی چیف کے جانے سے پہلے مکمل ہو سکتی ہے اور کیا ضروری ہے؟ نہ ہو۔ میری ایک چیز سنیں، آپ نے کور کمانڈرز کی کانفرنس کی ایک سٹیٹمنٹ سنی؟ جی، جس کو بھی چیف بنائیں گے وہ اس کانفرنس کا حصہ تھا، کیا وہ یہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ اب میں چونکہ چیف بن گیا ہوں لہذا اس کو وائنڈ اپ کر دیں، ختم کر دیں؟ وہ تو خود وہاں موجود ہے، جو کنسنسس ڈیسیژن ہے ادارے کا، یہ تو ادارے کا کنسنسس، اس شخص کے لیے تو اور بھی مشکل ہوگا کہ ایک وقت میں وہ اس چیف کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ جی یہ کام کریں، ایک کنسنسس فیصلہ تھا، اور جب اس کو چیف بنا دیا جائے تو وہ کہے جی اچھا ٹھیک ہے اس پہ کمپرومائز کریں، یہ نہیں ہوگا، یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ راحیل شریف یا نو راحیل شریف اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فیصلہ ہو ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویسے ان کے جانے سے پہلے ہو جائے گا اس کا قصہ، لیکن اگر نہ بھی ہوا تو اگلے آدمی کو کرنا پڑے گا، یہ ایک آرمی کا آپ کے پوری ایک ہیرارکی کا ڈیسیژن ہے۔ ٹائم تو گین ہو جائے گا نا سر؟ نہیں، ٹائم گین کر کے کیا ملے گا؟ اس کو جب آپ نے حل کرنا ہے اس ساری ٹینگل کو اور اس کو لے کے جانا ہے آپ نے آخر تک، چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم گین کرنے سے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا 2018 میں عمران خان کا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا، تاریخ ہو جائے گا۔ وہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آرمی، میں ایک بتاؤں، اگر آرمی کا اتنا سے بھی تعلق واسطہ کہیں عمران خان کے دھرنوں سے نکل آئے تو یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے گا، ڈیلیوٹ ہو جائے گا۔ سر سیاسی لوگ کو لے کر آئیں گے نا اس کو سیاست میں، آپ بے شک گارنٹی سے میری بات سنیے، اب کھل کے باتیں ہوگی، اگر لے کے آتے ہیں آرمی چیلنج کرے گی کہ آپ بتائیں کہ کہاں ہمارا تعلق ہے۔ جب ایک بالکل واضح ڈیسیژن آرمی کا کہ ہم نے سیاست کی طرف دیکھنا ہی نہیں، وہ یہ آرمی فیصلہ کر کے بیٹھی ہے کہ آپ اگر تکلیف ہے اس ملک کے لوگوں کو تو وہ باہر نکلے، ہمیں کیوں وزیر اعظم چارج شیٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے، لیکن وزیر اعظم کو امیونٹی ہے، جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا۔ چارج شیٹ اور FIR جس طرح ہوتی ہیں یہ لٹکی رہتی ہیں، جب بھی کبھی امیونٹی جب ختم ہوتی ہے۔ پرویز رشید صاحب کسی کے لیے تو کچھ کر رہے ہوں گے نا یہ سب۔ عمران خان نے کہا کہ پرویز رشید جو ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ ایک درباری جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، باقی سب کے پاؤں کانپ رہے ہیں، تو یہ کون ہیں جن کے پاؤں کانپ رہے ہیں، جو اب بھاگنے کی تیاریوں میں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ دبئی میں جو ہے جن کی بات ہو رہی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کل میں آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن پہلے چیئرمین عمران خان نے میاں نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک کہا، آج بھی کہا، بالکل، اور اس کی 2 وجوہات نے بتائیں اور ایک وجہ اور میں بھی بتاتا ہوں۔ جی، ایک وجہ کلبوشن، ایک یہ سیکیورٹی رسک جو لیکس ہوئی ہیں، اور تیسری جو میرے خیال میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، وہ آدمی جس کے فائنینشل سٹیکس ملک سے باہر ہوں وہ اپنے فیصلے میں کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ جس ملک میں آپ کے اثاثے ہیں، اگر اس ملک سے آپ کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ گو مگو کی کیفیت میں ہوں گے، چاہے وہ UK ہو چاہے وہ امریکہ ہو، اور آپ کا سارا مسئلہ پچھلے 70 سال سے ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ لیکن جو آج کا مسئلہ ہے، اس نے اپنی بار دولت کا بار کس لیے رکھا ہے؟ آج کا جو مسئلہ ہے اس پر میں کیٹیگوریکلی آپ کو ایک بات کہوں، پھر میں اپنے دلائل دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ لے کے اپنے اوپر چارج شیٹ انہوں نے لگائی ہے، میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم رہنے کا کوئی حق نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں ایز اے پاکستانی میں پرویز رشید کو نہیں جانتا، ہو از پرویز رشید، مجھے نہیں پتا ہو از خواجہ آصف، ہو از چودھری نثار، مجھے یہ پتا ہے اس ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، اس کا نام ہے میاں نواز شریف، اور آپ مانتے ہیں وزیر اعظم؟ مجھے میری بات سن لیں، اور اس ملک کا جو سب سے بڑا ایوان ہے پارلیمان، اس کا جو نچوڑ ہے وہ ہے PM ہاؤس۔ جی، PM ہاؤس میرے لیے GHQ سے زیادہ اور کسی بھی اور جگہ سے زیادہ PM ہاؤس زیادہ اہم اور معتبر اس لیے ہے کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں اور میں ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں، میں نے وہاں سے طاقت لینی ہے۔
آج جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کا رائٹ ہینڈ یا لیفٹ ہینڈ اتنا کلوز تو وہ آدمی ہے 24 گھنٹے میں 25.5 گھنٹے پرویز رشید صاحب جو ہیں میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ آدمی جو ریموٹ کنٹرول پہ چلتا تھا صبح شام میاں صاحب کے گھر سے، آج وہ اپنا اتنا تیز ہو گیا کہ پاک فوج کے خلاف دنیا کو لیکیں کراتا پھر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز رشید سے زیادہ میاں نواز شریف کا قصور ہے. اور دو باتیں اس میں، اب دو باتیں سن لیں ایز اے وکیل. میاں نواز شریف کے اشارے پہ کیا، میاں صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 ہونا چاہیے. اگر میاں صاحب کے اشارے پہ نہیں کیا اور ان کے علم میں لائے بغیر کیا، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. میاں صاحب کو پھر اتنی بڑی کوتاہی اور لاپرواہی پہ اخلاقی طور پہ چھوڑ جانا چاہیے، کیونکہ اگر پی ایم ہاؤس سے ہی پاکستان کی سیکیورٹی وہ لیک ہوتی ہے تو مجھے پی ایم ہاؤس سے بڑا کوئی دفتر دکھا دیں جہاں سے مجھے پاکستان کی سیکیورٹی پر لیک ہوتی نظر نہ آئے. کی حیثیت سے آپ نے بات کی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نون لیگ کے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی رائے شامل ہو. کچھ لوگ اپنے طور پر بھی یہ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سر اس طرح کا کام، یہ لیک اور فیڈ والی یہ جو بات ہو رہی ہے، خبر اگر ہوتی ہے تو پھر تو یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کرائم ہے نا. تو ایسے لوگ جو اس کام کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر کیا آرمی ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے؟ اور کیا لگتا ہے نون لیگ اس وقت میں اس طرح کی کارروائی کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں چونکہ اس میں ڈائریکٹلی آرمی انوالو ہے اور اس میں اسٹیٹ سیکیورٹی انوالو ہے، تو یہ کیس بنتا ہی آرمی ایکٹ کے تحت اس لیے ہے کہ دیکھیں دنیا میں میسج کیا دیا آپ نے، پارس آپ نے دنیا میں میسج یہ دیا، دنیا میں میسج یہ دیا. میں جب سے یہ سیکیورٹی لیگ سے میں ایک بات ہر روز ہر پروگرام میں کر رہا ہوں کہ جب آپ نے دشمن کو پہچاننا ہے، غدار کو پہچاننا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ عین جنگ کے دوران آپ کی سپاہ اور سپہ سالار پہ کاری ضرب کاری کون کرتا ہے؟ جس نے کیا وہی آپ کا ملک دشمن ہے، وہی آپ کا غدار ہے. اور میں سمجھتا ہوں چونکہ پاکستان شہید کی سرزمین ہے، روز ہمیں شہادتیں مل رہی ہیں، آج کراچی میں بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ آج کی کارروائی دیکھ کے آپ پاکستان کے ہر شہید کے دل سے یہ بات ضرور نکلی ہوگی عالم بالا میں کہ طاق میں دشمن بھی تھا، پشت پہ احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا. یہ کہانی پھر صحیح، کیا پاکستان کی فوج کے پیچھے چھرا پی ایم ہاؤس سے گھونپا گیا؟ This is the biggest question since Pakistan has been created. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، آپ کی پوری ٹاپ براس ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شہید ہوئی ہوا میں، کیونکہ وہ وردی پہنے ہوئے تھے، سارے ہوا میں اڑے. لیکن اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں کہ پی ایم ہاؤس سے آپ کی آرمی کے خلاف لیک ہوئے اور دنیا کو وہ بھیجا گیا. اور اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں سرل المائدہ کو جب یہ کارروائی ابھی پوری نہیں ہوئی، سرل المائدہ کو کیوں بھیجا گیا باہر؟ ابھی بالکل موقع دیتے ہیں، کس کی اجازت؟ کیا سرل المائدہ کو واپس لا سکیں گے؟ یہ نہ آرمی کا مسئلہ ہے نہ سیاستدان کا، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. عمران خان پہلے بھی میاں نواز شریف کو سیکیورٹی رسک کہہ چکے ہیں، جیسے کہ بھی علی محمد صاحب بتا رہے تھے، اور آج بھی کہا ہے. سر وہ ٹھیک ہے، ذرا سوال تو سنیں. نیوز گیٹ سکینڈل اور آج پرویز رشید صاحب جو اپنی وزارت سے علیحدہ ہوئے ہیں یا علیحدہ انہیں کیا گیا ہے، تو کیا یہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں آپ لوگ غفلت برت رہے ہیں؟ قومی سلامتی کی باتیں تو حفاظت ہوتی ہیں، آپ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے؟ سر میں نے آپ کی تینوں کی بات سنی، میں جذباتی جو باتیں علیمان صاحب کی بھی سنی. بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان پرانی دائیوں سے نہیں نکلے ہیں. اچھا، جو پرانی جو ایک پرسپشن ہوتی تھی کہ آرمی علیحدہ ہے، سول گورنمنٹ علیحدہ ہے، ایک میں بات کر لوں، میں چاہوں گا کہ میری بات بیچ کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ کا جو کوسچن ہوگا میں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں اور میں بالکل آپ کو ہر چیز کا جواب دوں گا. بات یہ کہ ہم پرانی ان دائیوں سے نکلتے نہیں ہیں. ان کو جو امیچور پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ایشوز کو جو سیاست بناتے ہیں، جو یہ لوگ ہیں جو جس کی سیاست ڈوبی ہوئی ہے وہ بھی ان چیزوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ جیسے ایشو اخبار کے اندر آیا ہے، آپ کے پاس یہ پرسپشن ہے کہ آرمی نے اس کو سیریس لیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اس کو سیریس لیا ہے. پرائم منسٹر نے جب یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے اگر کوئی خبر لگتی ہے، آج بھی اتنے عرصے سے آج کیوں جو ہے وہ دوبارہ کہا کہ کمیٹی بنے آرمی سے، کیونکہ آرمی بھی ہمارا ادارہ ہے، پرائم منسٹر کے انڈر ہے، اور پرائم منسٹر ان سے بھی مشاورت کر رہا ہے کہ یہ جو ایشو ہے، یہ ایشو ایسے نہیں ہے کہ ایسے خبریں کبھی پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے لگے، کبھی کس کے حوالے سے لگے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز رشید صاحب کی جو قربانی ہے نا وہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے. پرویز رشید کو شاہی خاندان ہے نا
اصل میں اس کے پیچھے سے کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تو کیا آپ لوگ کسی بڑی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ وائبر پہ میدا سے کسی میسیجز ہیں، کس کی کال ہے؟ نام لینا، نام لینا، پہلی چیز یہ کہ کوئی ایسی پیچھے سازش نہیں ہے. کس کی کال ہے؟ کیا آج سوشل میڈیا میں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ نے اپنے بندے چھڑے ہوئے، کبھی آپ اس طریقے سے اگر دو بندے نے بات کی، اتنی جذباتی بات کی، میں نے اس کی بات سنی. ان کو یہ یہاں پہ پیشن نہیں ہے. آپ کم سے کم پیشن سے سنیں. پہلی چیز یہ پرویز رشید کو سارا دن ہمارے ورکرز کو غیر قانونی طور پہ مار رہے ہو. کیا کیا عمران خان نے جلی منصب ایسے ڈاکٹر صاحب میں بات کرنے آج نہیں آیا، نہیں میں آج لڑنے آیا ہوں. کیوں میرے کارکنوں کو روزانہ آپ مار رہے ہو؟ عمران خان کو کیوں ہاؤس ارسٹ کیا ہوا ہے؟ دوسرا ٹاپک یہ اس کے اوپر آ بات کریں، آپ فکر نہیں کریں. اس طریقے سے بات نہیں چلتی. سر نون لیگ کسی بڑی قربانی کے لیے تیار ہے. اگر نام آ گیا، تحقیقات میں نام سامنے آ گیا، تو پھر یہ جو قربانی ہے اسی پر پرائم منسٹر کا یہ موقف ہے کہ جو بھی ہو، چاہے کسی کی غفلت ہے یا کوئی انوالو ہے، کچھ بھی ہو، یہ خبر کیسے لگی ہے، مجھے اس کے نام چاہیے. اس کے لیے ہی پرائم منسٹر جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے کہ اداروں سے بھی آپ ہیلپ لیں. مگر ہم اس کو اور پرسپشن پہ لے کے جاتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے. پرائم منسٹر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں ہو رہا ہے، دباؤ کی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر خود چاہتا ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے اس کو کلیئر اس طریقے سے الزام لگتے جائیں، اس کے اوپر سیاست ہوتی جائے کہ یہ چلی گئی وہ چلی گئی. میں نہیں سمجھتا ہوں پرویز رشید صاحب کے اوپر الزام لگا اور الزام نہیں لگا. تو پھر کیوں استعفا دیا؟ پرویز رشید انفارمیشن منسٹر ہے، انفارمیشن منسٹر ہے. انفارمیشن منسٹر سے اس وجہ سے کہ بھئی آپ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہو، آپ بتاؤ. اب اسی پہ سوال، الزام لگا، ان کو سائٹ پہ کر دیا، تحقیقات ہو رہی ہے تاکہ رکاوٹ نہ بنے. سر یہ فارمولا میاں نواز شریف کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ان پر بھی تو الزام لگا ہے نا، ان پر بھی تحقیقات کی ڈیمانڈ ہے نا، تو وہ الگ ہو جائیں اپنے عہدے سے. آپ پناما کو پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو وہ کہتا ہے انفارمیشن آپ منسٹر ہے. یہ نیوز اگر لگی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا نام آیا ہے، آپ مجھے بتائیں. میں کچھ تھوڑا ایڈ کر دوں. پناما کے اندر کوئی پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے. میں نام کی بات نہیں کر رہی، بات الزام کی ہو رہی ہے. پرویز رشید صاحب پہ الزام ہے، ثابت نہیں ہوا ہے ابھی. 1.5 کروڑ ووٹ لینے والا بندہ، 3 مرتبہ پرائم منسٹر لینے والا بندہ، جسے پاکستان کی محبت کرے، چند ہزار لوگ لے کے آ جائیں کہ یہ ریزائن کر دیں. فارمولا سب پہ اپلائی ہونا چاہیے. اگر آپ نے پرویز رشید پہ اپلائی کیا ہے، جی سر یہ میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت بیٹھے گی. 6 تاریخ کو یہ قصہ چھپا ڈان میں. جی 7 کو آرمی کی طرف سے پرائم منسٹر کو اپنی ریزرویشنز بتائی گئیں، پھر بعد میں کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد آئیں. ٹھیک، اگر پرائم منسٹر صاحب کی مرضی سے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ انکوائری تو 7 تاریخ کو آرڈر ہو جانی چاہیے تھی، 8 کو ہو جاتی. ٹال مٹول بہت ہوا. کبھی چودھری نثار صاحب کو سامنے رکھا گیا، وہ کہتے رہے میں انکوائری کر رہا ہوں. 3 دن دیے تھے انہوں نے، آگے پیچھے ہوتی رہی چیز. امجد صاحب اگر پولیٹیکلی ول ہماری نہیں ہوتی نا تو یہ بھی نہیں ہوتا. میمو گیٹ ہوا، کچھ ہوا، اس سے زیادہ سینسٹیو میٹر تھا میمو گیٹ. پولیٹیکل ول نہیں تھی، آرمی نہیں کرا سکی. آج ہماری پولیٹیکل ول تھی. ہم سمجھتے ہیں قومی سلامتی، ہم سمجھتے ہیں، ہم کوئی امیچور پولیٹیشین. اس میں یہ ہوا کہ چیف آف آرمی اسٹاف لاسٹ میٹنگ انہوں نے کی جب پرائم منسٹر سے، اس کو کافی دن ہو گئے. اس وقت آرمی نے جو انیشل یا آئی ایس آئی نے جو انیشل انکوائری وغیرہ کی تھی وہ پرائم منسٹر کو مہیا کر دی گئی تھی. آپ کی شاید انکوائری ہو نہیں رہی، کوئی مسئلہ آپ کو یہ لیں. اب چیز یہ ہے کہ جب، اور میری اپنی تھوڑی بہت جو مجھے اطلاع ہے دائیں بائیں سے، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سرل المائدہ جو ہے وہ جانے سے پہلے بتو گیا یہاں پہ کچھ جو اس نے بتا. اب اگر یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ کہ وہ اب یہ انکوائری. صاحب یہ ساری چیزیں پرسپشن کے اوپر بات کریں نا، اطلاعوں کے اوپر بات کریں. ہمیں آ کے بتایا کسی آئی ایس آئی نے بدلنے میں یہ ساری چیزیں حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے. سوال آپ سے کہ کیا اس ملک کو قربانی پہ چلایا جائے گا یا انصاف پہ؟ کیا اس کیس میں قربانی دی جائے گی بکرے کی یا انصاف ہوگا؟ کون کرے گا؟ اگر یہ انصاف ہوتے بات شاہی خاندان کے گھر تک پہنچ گئی، کیا فرمانبردار وفادار کی قربانی دے کے کسی بڑی شخصیت کو بچایا تو نہیں جا رہا؟ میرا یہ سوال ہے.
ٹھیک سر، بہرحال جس حکومت کے وزراء، جس حکومت کے لوگ اس طرح کی اگر خبر ان کے ہوتے ہوئے لیک ہو سکتی ہے تو ملک کے معاملات جو یہ چلا رہے ہیں کیا اس طرح شادی امپورٹنٹ ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی؟ یہ بات ہے بالکل، کیونکہ وہ آدمی جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاکستان سمجھتا ہوں اس کے لیے پاکستان کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ٹوڈے دیکھیں وہ آدمی جس کے پاس کل ٹائم تھا کہ ایک گھنٹہ کل وہ شیخ رشید کے خلاف کر رہا تھا، آج خواجہ آصف کو شادی پر نہیں، خواجہ آصف کو شادی نہیں، ڈاکٹر صاحب آج ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. ہمیں 2 نومبر پہ آ جاتے ہیں خواجہ آصف غلط ہے کہ ہم یہ پرسپشن جو دینا چاہتے ہیں ہو جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب جھگڑے سے کچھ ہوگا نہیں، ابھی بات کلیئر ہوتی ہے. آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے کہ آج وزیر اعظم ہاؤس کے ایک انتہائی قریبی وزیر کو جانا پڑا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس نے کوئی کام کم کیا تھا، اس نے مرتبہ سے ہوتا ہے کہ سر سن لے میری بات کہ پی ایم ہاؤس سے لیکس ہوئی. اچھا ڈیفنس کا معاملہ ہے، ڈیفنس منسٹر کدھر ہے؟ شادی کر گیا ہے. ایسے ملک چلاؤ گے آپ لوگ؟ ایسے تو کئی موقع پہ ہو چکا ہے، کوئی پہلی دفعہ تو یہ بات نہیں ہے. چودھری نثار وہ بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو چودھری نثار کی بڑی بات ہوتی ہے نا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے. سیاست میں نہیں جاتا ہوں. اگر ایسے بات کرنی ہے تو کے پی کے اندر حملے ہوتے رہتے ہیں. یہ علی محمد صاحب بقول عمران خان، کل پنڈی میں نیٹ پریکٹس ہوئی تھی اور 2 نومبر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل میچ ہے. سر ذرا یہ بتائیں گے کہ جب نیٹ پریکٹس میں آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ بنی گالا کی 4 دیواری میں وہ بند ہو گئے، جو پولیس کی دیوار تھی اس کو آپ لوگوں نے دیوار چین سمجھ لیا، آپ کے کارکنان گرفتار ہو رہے تھے، ان پہ تشدد ہو رہا تھا، تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2 نومبر کو آپ کے لیڈرز جرت کا، ہمت کا اور استقامت کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ دیکھیں کل اگر عمران خان باہر نکلتے اور یہ پولیس والوں سے مڈ بھیڑ کر کے آگے جاتے اور لڑائی ہوتی تو آپ لوگ ہی میرے سے آج اب یہ سوال کر رہی ہوتی کہ آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے آرڈرز کی یا سرکار کے آرڈرز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے جو پابندی کے جو ڈاکیومنٹس لا کے دیے تھے ڈی سی پنڈی کے اور ڈی سی اسلام آباد کے آپس میں جو کورسپونڈنس ہوئی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس حکومت سے یہ سوال کریں کہ آپ جو ہائی کورٹ اسلام آباد کی بڑی بات کرتے تھے اس کی آرڈرز کی، جو آنریبل ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے جو فیصلہ کیا تھا اس کی شام آپ نے کیا کیا؟ جہاں پہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب موجود تھے، خواتین کو پکڑ کے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایف سی سے خواتین کو پٹوایا گیا. اور ایک اور چیز بھی یہ مجھے بتائیں، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکلی نہیں کہا تھا کہ کوئی کنٹینر نہیں لگے گا؟ آج آپ مجھے بتائیں یہ اٹک پہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے تنور میں کیا ہو رہا ہے، یا آپ کا پنڈی کی ساری انٹری پوائنٹس پہ 2 نومبر کو کیسے نکلیں گے؟ لاک ڈاؤن کر دیا میرے بھائی. اگر مزید مشکلات پیدا کر دی تو کیسے نکلیں گے؟ کیا بنی گالا سے سرنگ کھود لی ہے؟ ایک آدمی کو جرم کرنے سے پہلے آپ جو ہے پھانسی چڑھا دیں گے؟ ہم نے کون سا قانون توڑا ہے ابھی تک؟ مجھے بتائیں جتنا یہ پچھلے 3 4 5 دن میں یہ سارا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، کون سا قانون عمران خان نے اس کے کسی ورکر نے توڑا ہے؟ ٹھیک، کوئی ہم نے کوئی پھول توڑا ہے، کوئی گملہ توڑا ہے؟ کیا کیا؟ ہائی کورٹ کا جواب پہلے دے دیں. جب کہا تھا ہائی کورٹ کے فیصلے کو گرفتار نہیں کرنا، ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد آپ لوگوں نے آرڈر ہوا میں اڑا دیا کیونکہ آپ یہ سب کر رہے ہیں. فیصلے آنے کے بعد پریس کانفرنس کس نے کی؟ عمران خان نے، کہ میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہے. میرے بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ کو کورٹ اگر آپ کے فیصلے میں فیور میں اگر کوئی بات کرتا ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جب آپ کے فیور میں اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ ہم پہ امپلیمنٹ کرا لے گا. آپ 31 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ایشورنس دیں. اس بات کی اب کیا گارنٹی ہے کہ جو انہوں نے شیورٹی دی ہے آج ہمارا ایک ورکر بیت اللہ بیٹانی ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر صاحب اس کا مجھے جواب دیں. آپ ڈاکٹر ہیں نا، جا کے اس کا علاج بھی کریں. ہمارا ایک ورکر بیت اللہ بیٹانی، اس کو جیل میں دل کا دورہ پڑا اور آئی سی یو میں اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ آپ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ میں آپ کو موقع دیجیے، آپ کس قانون کے تحت؟ سنیں، کھانا آپ نہیں جانے دے رہے، بھوکا ماریں گے آپ ان لوگوں کو. ہم تیار ہیں، ہم کربلا کی مثال قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. کھانے کے اوپر سیاست کریں، یہ کوئی بات ہے؟ کھانا ہم کیوں کھانے کو روکیں گے؟ ہم کیوں کھانے کو روکیں گے؟ یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. چودھری نثار کو بھی پشاور روڈ کا بند ہونے کا پتہ چلا ہے، وہ بھی اس نے کھلوا دیے. وہ بھی انہوں نے کہا کہ پشاور روڈ بند نہیں ہونے چاہیے. یہ بتائیں کہ عمران خان اریسٹڈ ہیں؟ وہی میں پوچھوں، سٹیٹس بتا دیں گے. اگر ارسٹ نہیں ہے تو آج عمران خان کے ساتھ اس کو ملنے سے کیوں روکا گیا؟
یا آزاد ہیں؟ کیا اسٹیٹس ہے عمران خان کا؟ ہاؤس اریسٹ نہیں ہے. آج مراد سعید، میں آپ کو نام دیتا ہوں ایم این ایس کے، مراد سعید ڈالی جا رہی ہیں. مراد سعید اگر کوئی آ کے کہے کہ میں حکومت کو لاک ڈاؤن کروں گا، آپ کے میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا، میں شہریار افریدی ہمارے سارے ایم این ایز اور مین لیڈرشپ کو عمران خان سے ملنے تک نہیں دے گا. وہ پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کے وہاں پہ پہنچے. یہ آپ کی جمہوریت. اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں کرتے اور صرف دھرنے اور احتجاج پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر بھی کیا ان کے لیے یہی مشکلات رہیں گی؟ یہ ایشورنس کے ساتھ دیکھو مجھے یہ بتائیں کون سا قانون توڑا ہے؟ میری بات ایک منٹ، میری بات ایک قانون بتا دیں. 6 مہینے سے پاناما لیکس چل رہے ہیں، 6 مہینے کے اندر پنجاب کے اندر ان کے اتنے جلسے ہوئے. ایک جلسہ بتاؤ جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو فیسلیٹ نہیں کیا ہو. ایک جلسہ، ہر جلسے میں فیسلیٹ کیا. مگر جب یہ کہیں گے کہ ہم بھائی اتنا 7,000 پولیس والے ہم نے لاہور میں فیسلیٹ کیا نا، جب آپ کہیں گے کہ لاک ڈاؤن کریں گے، آج شام کو فیسلیٹ کیا، کل صبح فیسلیٹ کیا، گلی ڈالا کے ارد گرد ہزاروں پولیس والوں کو ڈال کے آپ سر ذرا بریک لے لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ. جن صاحب، یہ رکاوٹیں، کنٹینرز کی دیواریں، یہ ٹیئر گیسنگ اور یہ لاٹھی چارج، یہ سب کیا ہے سر؟ کون عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ کون انتشار پیدا کر رہا ہے؟ اور آپ کے خیال میں صورتحال کو مزید خراب ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ عدالت نے کہا ہے اسلام آباد کا، تو اسلام آباد میں تو کنٹینر نہیں انہوں نے لگائے، لیکن راولپنڈی وغیرہ میں لگائے ہیں. اور کتنے لگائے؟ بے شمار لگے ہوئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جو آپ دیکھیں خیر آباد سے رستہ آتا ہے پل کا، ادھر بھی لگائے ہوئے ہیں. نہیں، جو باہر سے آنے والے رستے ہیں اس پہ سب پہ لگے ہوئے ہیں. ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے دکھایا ادھر لگے ہیں. لیکن چیز یہ ہے، ہم سب سوال کرتے ہیں عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے کہ جی آپ کیا یہ درست قدم آپ کا کہ آپ کیپٹل سٹی کو بند کرنا چاہتے ہیں، سرکار کا کام روکنا چاہتے ہیں؟ میرا ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ نون لیگ لوگوں کو اس حال تک پہنچاتی کیوں؟ ٹھیک، دھرنوں میں بھی قادری کے 14 بندے مار دیے، اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. بندے کس نے کہا تھا مارو بھائی؟ یا وہ عمران خان کہتا تھا 4 سیٹیں کھولو، کیوں نہیں کھول دیتے؟ اب پاناما کا مسئلہ بڑا سیدھا ہے. ایک انڈیویجول ہے پرائم منسٹر، اس کے اور اس کی فیملی پہ الزام ہے. بالکل. یہ سارے جتنے آ کے باہر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے پرائم منسٹر سے خود کیوں نہیں کہتے؟ یہ پرائم منسٹر خود سر کہہ سکتے ہیں، نہ کہیں. پرائم منسٹر دنیا میں کوئی مجھے بتا دیں لیڈر پرائم منسٹر جس کے اوپر الزامات ہوں اور وہ آزادی سے پھر رہا ہو. اس کا اپنا فرض ہے، وہ اپنا فرض ہے اس کا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے، کیونکہ اس کو مورل اتھارٹی چاہیے باقیوں کا احتساب کرنے کے لیے. جب تک وہ خود اپنے آپ کو صاف نہیں کرے. پارلیمنٹ میں کہا تھا نا کہ تحقیقات کے لیے پیش کرتا ہوں، مجھ سے شروع کیا ہے. سوال یہ ہے، میں ان کی پی ٹی آئی کی جدوجہد کو جائز سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ حکومت کے تمام ذرائع اس کام کے لیے استعمال کریں کہ آپ نے احتساب نہیں ہونے دینا پرائم منسٹر کا، ایلیگیشن باہر سے آئی ہیں لیکن آپ نے ثابت نہیں ہونے دینی، آپ نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ عوام فیصلہ کر رہی ہے نا. باقی جلسوں میں تعداد دیکھو، عوام فیصلہ کرتی ہے. نہیں، یہ کرمنل کام پہ ایک آدمی قتل کر دیتا ہے، بعد میں جا کے جلسہ کرتا ہے، 2000 آدمی اکٹھا کر، ہم کہتے ہیں عوام نے فیصلہ کر دیا. قتل کی تو سزا ہے، خدا کا فیصلہ ہے. نہیں، ایسے فیصلہ ہے جو جرم آپ کرتے ہیں اس کی سزا ہے. قتل کیے ہوئے آدمی نے اگر 10,000 آدمی اکٹھا کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو قتل معاف ہو جائے گا. اچھا سر، ایک بات دیکھیں، حکومت کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، حکومت کو برداشت زیادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن جب آپ کنٹرول لوز کر کے فورسز کو بیچ میں لے آئیں گے جنرل صاحب، تو پھر معاملات کو جمہوری طور پہ آپ کیسے حل کر سکیں گے اور کیا آپشن ان کے پاس رہ جائے گا؟ دیکھیں پولیس جو ہے اس کو آرڈر مل گیا تو آپ نے یہ روکنا ہے. اب وہ کیا حربے کرتے ہیں یا ایف سی آر نے بلا لی، وہ کیا حربے کرتے ہیں یہ اب آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. جو زیادتیاں آپ یہ دیکھیے، ہمیشہ لوگ عقل والے ان کو یہی مشورہ دیتے رہے ہیں، اور دھرنوں کے دنوں بھی ان کو کہا کہ جی ان کے اوپر تشدد نہ کریں، یہ آپ کے لیے مسائل بڑھائیں گے. اب ایک بچہ 4 دن کا مر گیا، 3 دن کا یا 4 دن کا، گیس کے اس سے پولیس والوں نے کر دی. اب اگر وہ آدمی، میں عرض کروں، اگر وہ آدمی جا کے کسی حکومتی آدمی کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دے تو ایف آئی آر تو موجود ہوگی. اگر یہ 2-4 اور کو مار دیتے ہیں، یہ جن کو ہتھکڑیاں لگا کے آئی سی یو میں ڈالا ہوا ہے، کوئی مر جائے کوئی اور وہ کیسز کرنا شروع کر دیں،
हुकूमतों को ये सोचना चाहिए। हुकूमत पता है क्या कह रही है? ख्वाजा आसिफ ने कल ये कहा है कि ऐसे इंतजामात करेंगे कि चिड़िया पर नहीं मार सके। चले ना मारे, लेकिन चिड़िया पर मारे, चिड़िया ना पर मारे, लेकिन अगर वो उसमें आप तशद्दुद करके लोगों को उस पे उस तरह करेंगे कि वो इधर ना आ सकें, तो उनमें को मारा भी जा सकता है। इनके ऊपर तो पहले ही वो कादरी की FIR फिर रही है, फिर और आ जाएंगी दर्जन। और जिस दिन कभी हुकूमत किसी और मुखालिफ पार्टी की या इमरान खान की आई तो वो केसेस नहीं चलेंगे क्या? सर वैसे ये नहीं भारत, पहले मैं बात कर लूं, फिर ये बात करने नहीं देंगे। पहले मैं हम बात नहीं करने देंगे आपको। ये फिर शोर करेंगे, मेरी आदत नहीं है शोर करने की, क्योंकि अगर जुल्म होगा तो नहीं। सर जरा जल्दी बात नहीं है। इस सारी जब भी PMLN, आपने कहा PMLN की जब भी गवर्नमेंट आती है तो ऐसी चीज है। PMLN की गवर्नमेंट जब आती है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को एक बुखलाहट का शिकार हो जाती है कि अगर इस तरीके से गवर्नमेंट चली तो हमारा नेक्स्ट टेन्योर भी चला जाएगा। मेन इशू होता है ये, आप कहते हैं कि पनामा से भागे, हमने नहीं TOR से भागे, नहीं सुप्रीम कोर्ट से भागे। इल्जाम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं है, उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म के ऊपर हम अमल करेंगे। अच्छा। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी हुई होती है नई नई एजेंडा लेके, कभी किसी का सहारा लेते हैं, कभी किसी का झूठा परसेप्शन दिखाती है। वो झूठी परसेप्शन, कोई सहारा नहीं। अभी आपने कहा सहारा लेते हैं, मगर ये झूठा सहारा मतलब एक परसेप्शन, नई एजेंडा कोई बना के भाई PMLN के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये करप्शन का इल्जाम है, ये एजेंडा लेके उस एजेंडा का सहारा लेते हैं, फिर ये बताते हैं दारू का झगड़ा हो गया। लेकिन इल्जाम है तो सही है, जो कुछ आप कर रहे हैं ना इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में जो हालात है, शायद आप इसका कानूनी जवाब दे सकें। हम लोगों को सेफ रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, लोगों को सेफ रखने के लिए। तो बताइए अगर कानून की खिलाफवर्जी क्या की है सर? मुझे ये बताओ कि इनको क्या जरूरत पड़ी ऐसी इंतशार बड़ी तकरीरें करना कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि खून रेजी नहीं हो, आप सब शहीद नहीं हो। ये इमरान खान ने कहा है, इमरान खान खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मेरी कोशिश होगी कि शहादत अभी कुछ हुआ तो नहीं है, वो तो लॉकडाउन का कह रहे हैं, आपने पहले लॉकडाउन कर दिया। आपको कोई कहे मैं आपको मारूंगा तो आप क्या उसके मारने का इंतजार करेंगे या आप उससे पहले भी होते हैं, बातचीत भी की जा सकती है, इस हद तक पहुंचने से रोका जा सकता है। आज भी दरवाजे खुले हैं, आज भी हमारी कमेटी बनी है, हुकूमत का दिल बड़ा होता है, आप करें। हम आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। आज इमरान खान जब सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 3 मरतबा करता है, एक मरतबा कहे कि हुकूमत से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वो कहें। हम जाने के लिए बाबा हम जाएंगे। आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इनका अज़्म ये है, इरादे आपको पता चल गए कि ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। सर इस सूरत हाल में क्या आपके ख्याल में कोई बातचीत की गुंजाइश है या अब हर किस्म की बातचीत मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद हो गए? देखिए सियासत में बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज पे जो अभी फैसला ना हुआ, जो सियासी हो। अब ये इशू ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा मसला है जो पता नहीं पख्तूनख्वा और पंजाब में खुदा न खास्ता पानी का कोई मसला है। ये मसला है एक शख्स का जो इख्तिदार में रहा 35-40 साल, उसने अपने असासे बना लिए, असासों पे उस पर इल्जाम लग गया। अब उसका काम यह है कि अपने आप को खुद डिफेंड करे, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे। कौमी असम्बली में वो आदमी इत्तेफाक से वज़ीर आज़म है, उसने अपने आप को पेश किया, कहा कि मैं एहतसाब के लिए पेश करूंगा। कहां पेश करेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, क्या करप्शन के माल पे हम अब लेन देन शुरू कर दें, अपने आप को पेश कर दें? वो तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मेरी बात सुन लें आप। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कर ली, आपने अपनी बात डॉक्टर साहब देखिए, चीखने का मुकाबला नहीं है। देखें अपोजिशन के TORs जिस पे पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, ANP, जमात इस्लामी, सबके क्यू लीग सबके दस्तखत मौजूद हैं और उसमें यह है कि TORs के मुताबिक सबसे पहले मियां साहब का एहतसाब हो। इमरान खान ने इनका खौफ दूर करने के लिए खुद कहा कि मेरा भी यूनिट TORs पे कर दें, बल्कि मेरा पहले कर दें। अब सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब ने चोरी की है या नहीं? ये लफ्ज बड़ा खतरनाक है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन सवाल ये है कि अगर नहीं की तो फिर डर किस चीज का? इतनी शेलिंग क्यों करवा रहे हैं, लोगों को क्यों मरवा रहे हैं, ये शहरों को क्यों बंद किया हुआ है? पूरा आपने पख्तूनख्वा का सूबा बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है पूरे मुल्क से। कोर्ट करेगी ना सर जो बात आप मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट हम यकम को इंशाल्लाह जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया है और मैं हमारे हामिद खान साहब फिर उससे पहले कुछ ना करें ना, फिर आप वेट कर लें, अच्छी बात है आप जा रहे हैं तो। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर ये मुज़ाकरात की बात कर, मुज़ाकरात की तो इसमें कोई गुंजाइश है नहीं मुझे लगता है, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम, शाम को आप उधर शेलिंग कराते हैं, खाना आपने बंद किया हुआ है, वर्कर्स को हमारी सूरत हाल को देखते हुए अगर आप 2 नवंबर को अपना पावर शो नहीं कर सके तो क्या फिर मामला वहीं खत्म हो जाएगा या फिर 3, 4, 5 नवंबर अली बाबा खान साहब इनकी मुश्किलात के दिन बरकरार रहेंगे?
بالکل ویسے بھی نہیں کر سکیں، یہ کہا ہے شیخ رشید کر سکا، میری بات سنیں نا، جگہ خطاب کرتے رہے اور میاں نواز شریف کو للکارتے رہے، ڈاکٹر صاحب ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن احتجاج کریں گے، اگر کوئی غیر قانونی کام کرے گا، میں آپ کو ادھر کہہ رہا ہوں، کوئی ہمارے دھرنے میں، ہمارے جلسے میں، مارچ میں غیر قانونی کام کرے، آپ آ کے اس کو پکڑنے کوئی اف نہیں کرے گا، لیکن ابھی ہم نے جلسہ کیا نہیں ہے، ہم ابھی نکلے نہیں ہیں، آپ نے پورے شہر کو بند کر دیا ہے، ادھر بچہ مر گیا ہے، ادھر ہمارا کارکن ہینڈ کف، منہ پہ آکسیجن ماسک لگی ہوئی ہے، یار یہ کیسی جمہوریت ہے؟ اگر میاں صاحب نے خود کو پیش نہیں کیا، استعفیٰ نہیں دیا، یہ بتائیے احتساب کے لیے پھر آپ کتنا ویٹ کریں گے اور کسی خاص جگہ پہ کریں گے یا اسلام آباد کی گلی محلوں میں کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سیاست ایک دن میں ختم نہیں ہوتی. آج میاں صاحب نے اپنے سوری ٹو یوز دس ورڈ لیکن اندر کا ان کا آمر اندر کا ڈکٹیٹر نکل آیا. آج جنرل جیلانی بول رہا تھا, آج نواز شریف نہیں بول رہے تھے جب انہوں نے یہ کہا تمہاری سیاست ختم ہو جائے گی. کوئی سیاستدان دوسرے سیاستدان کو یہ نہیں کہتا کہ تمہاری سیاست ختم ہو جائے گی. 2 کے بعد 3 نومبر بھی آئے گا. جب تک احتساب نہیں ہوگا تحریک انصاف اپنا مشن جاری رکھے گی. پہلی چیز احتساب بالکل ہم چاہتے ہیں, صرف اپنا نہیں پورے ملک کے اندر. یہی تو مسئلہ ہے کہ اپنا نہیں, آپ کہتے ہیں سب کا کرو, اپنا پہلے کریں, کہیں سے تو شروع ہونا ہے نا. ہم 2018 یہ 2-3 پہلے پرائم منسٹر کا ہو تاکہ اس کے پاس مورل اتھارٹی ہو, بالکل پھر وہ سب کا کرے. مہاراج جیسے دھاندلی کا ایشو اسی جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہم نے کلیئر کیا ہے نا, آپ کو اسی سپریم کورٹ کے تھرو آپ سب کو پتا چلے گا کہ ہم صاف تھے, صاف ہیں, ماحول کو اچھا کرنے کے لیے. آخر میں ایک اچھی سی بات, ہم سب نے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے. مجھے لگتا ہے نون لیگ والوں نے مرنے کے بعد بھی نواز شریف صاحب کو حساب دینا ہے. ہمیں کوئی نہیں, میرا اپنا بھگوان بیٹھا ہوا ہے. جنرل صاحب ایک آخری بات, جو اس وقت ٹینس حالات ہیں سر اسلام آباد میں, راولپنڈی کے جو حالات پہ ہم بات کریں, یہ بتائیے عسکری حلقے اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں عسکری حلقوں میں سیدھی سی بات ہے کہ وہ بالکل اس چیز سے الگ ہے. کوئی سیاسی مسئلہ جو بھی آپ کے سامنے ہے اس کو خود آپ حل کریں, سیاستدان حل کریں یا پاکستان کے عوام کریں. آرمی کی طرف سے قطعاً نہ کسی کو کوئی بیکنگ نہ ہی کوئی انٹرفیئرنس ہوگی. اور اس میں خاص سر لیکن یہ سب ایک بات کرتے ہیں, یہ سب تیسری قوت کی بڑی بات کرتے ہیں اور سب اس سے خوفزدہ بھی ہیں. راہ ہموار کون کر رہا ہے جنرل صاحب, اس کے لیے ذمہ دار اس کا کون ہے؟ جو بھی ہو آرمی اس میں دخل نہیں دے گی. اگر یہاں پہ شہر بند ہو جاتا ہے اور حکومت ریکوزیشن کرتی ہے آرمی, تو آرمی آئے گی. پھر یہ معاملہ کس طرح انجام کو پہنچے گا یہ آپ کو سیاستدان بتائیں. میں بتاؤں کون کر رہا ہے, لیکن ایک چیز میں کسی کا نام نہیں لوں گا. میں سیکیورٹی کے معاملے جو پہلا ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے تھے, آپ حالات کا جائزہ لیجئے. میں صرف ایک جو بتاؤں اس وقت ہو رہا ہے, اور میں صرف اتنا کہوں گا میاں صاحب کو, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں لیکن میاں صاحب محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے. میاں صاحب یقین مشکو کے منزل کھو رہے ہو. جو ایجنڈا ہے نا پی ٹی آئی کی, اس ایجنڈا کو ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, لیکن کرپٹ لوگوں کے نیچے نہیں چلنے ہیں. پاکستان زندہ باد ہمارا ایجنڈا ہے, یہ ایجنڈا ہے. یہ جہاں سے لوگ آ رہے ہیں سر, مرد آ رہے ہیں, عورتیں, بچے, کیا وہ سب ان کے بنی گالا کے احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ آپ اپنے لوگ بھی ہیں, وہ راستے کھل گئے, مگر کے پی کے کی جس کی گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی ریسپانسبلٹی, وہ بھی اپنی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. ہمارا ایجنڈا کون سا ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا سر. وہ بھی غلط ہے. آپ کم سے کم وہاں پہ عوام کو خدمت کرنے کے لیے آئے, اس کے اوپر سیاست کرنے کے لیے. آخری سینٹنس میں کہہ دوں, ڈان کی سٹوری کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ایک لیسن دے گی کہ لیڈرز کو, عام آدمی کو, ان کے پارٹی ورکرز کو اپنے لیڈر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اللہ کرے یہ لیسن ضرور نبھانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو اپنا ایجنڈا بتا دوں. ڈاکٹر صاحب یہ ایجنڈا ہے, یہ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارغ جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.